मसीह के क़दूस बरकनाम में तमाम नाज़रीन को सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हत्तमी सच्चाई में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में आज हम पौलुस रसूल के ऊपर इन्होंने एतराज़ात उठाए हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे हत्तमी सच्चाई को। मुक़द्दस पौलुस रसूल जो कि इंतहाई मोतबर और इंतहाई मुक़द्दस हस्ती हैं तमाम मसीहियों के नज़दीक, लेकिन साथ ही साथ में तारीख़ से लेकर अब तक इंतहाई मुतनाज़ शख्सियत हैं गैर मसीहियों के नज़दीक। इस सिलसिले में जो पहला पोस्ट या पहला सवाल जो फेसबुक पे किया गया है साहिल बिस्मत की तरफ से, ये पोस्ट जो है मैं प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब की नज़र करना चाहूँगी। इसमें वो कहते हैं कि पौलुस रसूल को जो है मसीह ने मखसूस किया या मसीह ने चुना, जबकि जो है दूसरे शागिर्द या रसूल मौजूद थे। तो जो काम मुक़द्दस पौलुस रसूल ने किया वो दूसरे शागिर्द भी कर सकते थे, फिर उनको चुनने का या मखसूस करने का क्या फ़ायदा? शुक्रिया। पौलुस के मुतल्लिक़ मैं आपको बता दूं कि आपने दुरुस्त फरमाया कि क्रिश्चियंस के लिए तो वो इंतहाई मोतबर शख्सियत है। तो आज भी जो रसालत का काम करते हैं तो हम समझते हैं कि ये लोग पौलुस के नक्शे कदम पर चलते हैं जी। तो रसालत तो अब भी जारी है। साहिल बिस्मत साहिबा या साहिब ने सवाल जो पूछा है कि पौलुस को मसीह के शागिर्दों की मौजूदगी में रसूल क्यों बनाया गया? क्योंकि जो काम उन्होंने कहा कि उनकी पोस्ट ये कहते हैं कि जो काम उनके शागिर्दों ने करना मुक़द्दस पौलुस रसूल ने किया वो तो कोई भी शागिर्द कर सकता था, कोई भी रसूल कर सकता था, फिर ये चुनाव क्यों? ठीक है, दो तीन चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत। हमारे मुसलमान दोस्त जो इनकी मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और मिसकंसेप्शंस इसलिए हैं कि ये ना किताब मुक़द्दस को समझते हैं ना खुदा के मंसूबे को। दोनों बातों को चूँकि समझते नहीं हैं और कहीं ना कहीं से कोई फ़िक्रा कोई आयत उठा लेते हैं जिसको ये फिर मिसकंसीव कर जाते हैं। ठीक। पौलुस को खुदा ने बल्कि मसीह यीशु ने खुद चुना और चुनने का इख्तियार उनको था, वो चुन सकते थे। बिल्कुल। इनका क्वेश्चन ये है कि जब 12 शागिर्द मौजूद थे तो फिर एक और शख्स को क्यों चुना गया? जी। आप खुदा के मंसूबे को समझे। इस वक्त दुनिया की आबादी 7 अरब प्लस है जी। इन सब को अंजील सुनाना और मसीह यीशु को इनके सामने पेश करना ये हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है जी। ये काम ना सिर्फ वो 12 शागिर्द ख़त्म कर सकते थे, ना पौलुस ख़त्म कर सकता था, बल्कि इसके लिए बेशुमार मज़दूरों की ज़रूरत थी। जैसा कि यीशु मसीह ने खुद भी कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं। और उस वक्त आपको पता कि उस वक्त 7 अरब नहीं होगी आबादी, लेकिन मसीह ने उस वक्त भी कह दिया था कि फसल तो बहुत है लेकिन मज़दूर थोड़े। तो आज तो फसल और बहुत ज़्यादा, तकरीबन 4 अरब के करीब नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है जिनको अंजील सुनाना ज़रूरी है। आज भी हमें बेशुमार रसूलों की ज़रूरत है। तो ये कह देना कि पौलुस को क्यों चुना, ठीक है, उन 12 ने काम किया, और ये जो कहा कि भाई ये काम तो शागिर्द भी कर सकते थे, शागिर्द भी कर रहे थे, और ये सारे के सारे शागिर्द गैर अक़वाम ही की तरफ गए, अगरचे पौलुस रसूल को स्पेसिफिकली गैर कौमों का रसूल कहा गया, क्योंकि उन्होंने शायद स्टार्ट ही जो है गैर कौमों से इन्होंने लिया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त अंजील जा ही गैर अक़वाम की तरफ थी। क्रिश्चियन पहले से मौजूद नहीं थे कि जी वहाँ पे कोई 20 लाख क्रिश्चियन पहले से मौजूद थे। नो 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 नो, सब गैर अक़वाम थे। तो गैर अक़वाम के लिए रसालत की, रसूल की ज़रूरत थी, इसलिए पौलुस को खुदा ने चुना। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आज भी रसूलों की ज़रूरत है। 4.5 करोड़ लोग अंजील सुनाते हुए शहीद हो चुके हैं तो जी अब तक। तो सिर्फ पौलुस की बात नहीं है, तो और भी ज़रूरत है। सही। दूसरी बात ये है कि ये इलाही इख्तियार है, ठीक, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। वो अपने मंसूबे की तकमील के लिए कोई भी रोल किसी को भी दे सकता है जी। मसलन हम देखते हैं कि खुदा ने अपने इस मंसूबे की तकमील के लिए गधी को भी एक रोल दिया। बिल्कुल। और उसने बड़े आसान तरीके से उस रोल को अदा किया। खुदा ने इस मंसूबे की तकमील के लिए मछली को भी एक रोल दिया और उसने बड़े आसान तरीके से उस रोल को अदा किया। खुदा ने ऊँटों को भी इस्तेमाल कर लिया इस मंसूबे की तकमील के लिए। तो अगर खुदा ने पौलुस को इस मंसूबे की तकमील के लिए चुना
تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، خدا چن سکتا تھا۔ تو میں کہتا ہوں بلکہ آج میری بھی یہ خواہش ہے کہ خدا مجھے بھی رسول کے طور پر چنے اور میں غیر اقوام میں انجیل کی منادی کروں، تو اب بھی اس کی گنجائش ہے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ٹھیک، اچھا، اس سلسلے میں جو دوسری ان کی پوسٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر مقدس پولس رسول کو یسوع المسیح نے چنا تھا تو پھر ان کو تخت کیوں نہیں عطا کیا آسمانی بادشاہت میں؟ ٹھیک ہے، ان کے لاشعور میں جو بائبل کا واقعہ، پہلے میں وہ پڑھ دوں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 19واں باب 28ویں اور 29ویں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، جو ان کے ذہن میں بات ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے، اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ ٹھیک، یہ کہتے ہیں کہ پولس کو تخت کیوں نہیں ملا، یہ تو پھر 13 بن جاتے ہیں، اور متھیاس بھی رسول تھا، ایک کم ہو گیا، پھر بھی 13 بن جاتے ہیں۔ تو 2-3 باتیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک فگریٹو لینگویج ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اشارتاً کہا گیا ہے یا تشبیہ دی گئی ہے۔ بالکل بالکل، بائبل کہتی ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو بھی کلیسیا کہا گیا، ٹھیک، اور کلیسیا کو بنی اسرائیل کہا گیا، یہ فگریٹو لینگویج ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ 12 قبیلے کی بجائے دوسری جگہ ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، لوکا پہلے باب کی 31 اور 33 آیت میں، یعقوب کا گھرانہ۔ تو یعقوب کے گھرانے سے بھی مراد بنی اسرائیل قوم، تو یہ اوورآل سب کے لیے صحیح۔ تو 12 قبیلے اور 12 تخت جو ہے، یہ ایک آپ سمجھیں کہ بہت بڑے پیمانے پر ایسا ہوگا۔ صحیح۔ تو یہ ان کے ذہن میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پولس کو پھر تخت کیوں نہیں ملا۔ صحیح، میں نے پورا وہ کانٹیکسٹ پڑھ کے بتا دیا کہ نہ صرف 12 رسول، نہ صرف وہ پولس، بلکہ جتنے لوگ بھی اپنے گھر کو، ماں باپ کو، اپنا سب کچھ تن من دھن چھوڑیں گے اور مسیح کے پیچھے لگیں گے، ان کو بھی 100 گنا اجر اور ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ تو وہ تخت کہہ لیں یا ان کو عالی شان خدمت کہہ لیں یا وہ مرتبہ کہہ لیں، وہ اس طریقے سے اس فگریٹو لینگویج کو سمجھنا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ پھر یہی اسی آئی ڈی پر جو ہے وہ حوالہ دیتی ہیں نجم خان مشوانی صاحب کا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ جو ہے مقدس مرکز اور مقدس لوکا دونوں جو ہے شاگرد یا رسول نہیں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ مقدس پولس رسول نے کہا کہ میرے علاوہ اگر انجیل کی خوشخبری تمہیں کوئی فرشتہ بھی سنائے تو وہ ملعون ہوگا۔ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالے گا کہ اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حوالہ تو ٹھیک ہے، لکھا ہوا بائبل میں کہ پولس نے کہا کہ جو خوشخبری ہم نے دی اس کے علاوہ اگر کوئی آسمان کا فرشتہ بھی تمہیں کوئی اور خوشخبری دے تو وہ ملعون ہوگا۔ لیکن یہ مسکنسیو کر رہے ہیں۔ ٹھیک، پولس نے میں نہیں کہا کہ جو میں دے رہا، اس نے ہم کا لفظ استعمال کیا کہ جو خوشخبری ہم نے سنائی، ہم کے اندر یہ 12 رسول بھی تھے، پولس بھی تھا، اور پولس کے بعد بھی جتنے کرسچن خوشخبری سنانے میں مصروف تھے، ہم میں وہ سب بھی شامل ہیں، بلکہ آج بھی جتنے لوگ خوشخبری سنا رہے ہیں وہ ہم میں شامل ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ لوکا اور مرکز بھی ملعون ہے کیونکہ وہ خوشخبری سنا رہے تھے اور شاید ڈیفرنٹ سنا رہے تھے، وہ ڈیفرنٹ خوشخبری نہیں سنا رہے تھے۔ آج تک جو بھی کرسچن ہے اور کرسچینٹی کے نام پر اگر وہ خوشخبری سناتا ہے تو وہ ایک ہی خوشخبری ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ خوشخبری ایک ہی ہے کہ اس نے ہمارا کفارہ دیا، اس نے ہمارا فدیہ دیا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دی، ڈفرینٹ نہیں۔ ہاں، جو آیت انہوں نے کوٹ کی ہے کہ وہ ملعون ہو، اس کے علاوہ اب چونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فرق قسم کی خوشخبری دے رہے ہیں یا خوشخبری کو بگاڑ رہے ہیں، جو مسیح کے تجسم کو نہیں مانتے، مسیح کی نجات کو نہیں مانتے، مسیح کی صلیب کو نہیں مانتے اور کفارے کو نہیں مانتے، گناہوں کی معافی کو نہیں مانتے، ہمیشہ کی زندگی کو نہیں مانتے، ان کی طرف پولس رسول کا اشارہ تھا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک،
اسی جو آئی ڈی ہے اس پر ایک اور پوسٹ بھی کی گئی، کیونکہ جو ہے شاگردوں کو یا رسولوں کو کفارے کی اور شریعت سے چھٹکارے کی کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اس لیے پولس رسول کا چناؤ لازمی تھا۔ کیا واقعی یہی وجہ ہے کہ پولس رسول کو اس لیے چنا گیا تھا؟ اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیے۔ یہ کہنا کہ کفارے اور شریعت سے چھٹکارے کی کہانی شاگردوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے ایک فرق بندہ تلاش کر لی۔ بات یہ ہے کہ اگر فرق بندہ تلاش کر کے اس کو شریعت سے چھٹکارے کی کہانی سمجھائی گئی کفارے کی، تو یہ تو بہتر یہی تھا کہ ان 12 کوئی اور سمجھا دیا جاتا جو 3.5 سال مسیح کے ساتھ رہے تھے۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سوال ان کے سوال کو پہلے سیدھا کر لیں۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ پولوس کو چننا ان کی مجبوری تھی۔ ایسا تو نہیں کہ پولوس آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا اس لیے وہ بہتر تھا، نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ یا اپنی یونیورسٹی میں فرسٹ آتا تھا جی، اس لیے ان کو چن لیا جائے۔ ہاں، پولوس کی دلیری اور بہادری خدا کو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے اس کو چن لیا۔ صحیح۔ کہتے ہیں جی کفارے کی کہانی شاگردوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ شاگردوں کو بھی پتہ تھا کہ کفارہ کیا ہے، اور کفارے کی کہانی سے بائبل بھری پڑی ہے۔ بالکل۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ سوال بنا کیسے لیتے ہیں، شاید بائبل کو پڑھے بغیر سوال بنا لیتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایک سیکریفیشل سسٹم بتایا گیا جو پیدائش سے ہی، یعنی بائبل کی پہلی کتاب سے شروع ہو جاتا ہے کہ خدا نے خود قربانی دی اور چمڑے کا لباس تیار کر کے آدم اور حوا کو بنایا۔ بالکل، وہ پہلی قربانی تھی۔ بنی اسرائیل جب نکلے ملک مصر سے، تو ان کے جب خدا نے کہا کہ موت کا فرشتہ آئے گا اور 10ویں آفت جو تھی آخری، اور پہلوٹے مار دیے جائیں گے، جی، ان کو حکم تھا کہ آپ ایک برہ ذبح کر کے اس کا خون اپنی چوکھٹ پر لگائیں۔ صحیح۔ تو جن لوگوں نے اپنی چوکھٹ پر وہ خون لگایا تھا ان کے پہلوٹوں کی موت واقعہ نہیں ہوئی۔ صحیح۔ حتیٰ کہ ان کے جانوروں کے پہلوٹوں کی بھی موت واقعہ نہیں ہوئی۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر ایک سسٹم موجود تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ کوئی کسی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو آپ کفارہ دیں گے، آپ ایک بکرا لیں گے، اس کو کاہن کے سامنے پیش کریں، اس پر ہاتھ رکھ کے اعتراف کریں اپنے گناہوں کا، گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں اور وعدہ کریں کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کیا جائے۔ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، اصل میں تو میری گردن کٹنی چاہیے تھی، لیکن خدا تیرا فضل ہے کہ تو نے یہ برہ مہیا کر دیا، تو اس کا خون بہہ گیا، تو قانون بھی پورا ہو گیا کہ اچھا چونکہ کفارہ ہو گیا اس کا تو میری جان بچ گئی۔ اور مصریوں سے بھی پہلے حضرت ابراہیم کے جو ہے بیٹے کی اسحاق کی قربانی، تب بھی جو ہے کفارہ مہیا کیا گیا، برہ مہیا کیا گیا۔ جی، تب وہ بیٹا بچ گیا، ورنہ وہ بچتا نہیں تھا۔ جی۔ اچھا، اس سسٹم کے اندر ہیکل کے اندر 24 گھنٹے دھواں نکلتا رہتا تھا۔ اس کا مطلب ہے، 2 مطلب ہے اس کے، ایک تو قربانیاں لگاتار جاری ہیں، اور قربانیاں لگاتار جاری ہیں تو اس کا مطلب کفارے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اچھا، پھر ایک احتیاطی تدابیر اور تھی کہ سال میں ایک دفعہ کاہن پوری قوم کے لیے قربانی دیتا تھا کہ ہو سکتا بھول چوک سے کسی شخص نے یا چھپانے کے لیے اپنا گناہ تو بتایا ہی نہ ہو کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوگی، کہ لوگ بعد میں مجھے کنڈیم نہ کریں کہ اچھا تو اتنا گناہ گار ہے، یہ تیری غلطی ہے۔ تو سال میں ایک دفعہ ایک دن مقرر کر دیا ہے، یوم کپور، یوم کفارہ آپ ترجمہ کر لیں اس کا۔ اس میں کاہن پہلے اپنے خاندان کے لیے اور اپنی ذات کے لیے قربانی دیتا تھا، پھر پوری قوم کے لیے قربانی دیتا تھا، پھر ان کے گناہوں کی معافی ہوتی تھی۔ لیکن اس میں یہ تھا کہ یہ ہر سال یہ قربانی جاری رہتی تھی، ہر سال بار بار کرنی پڑتی تھی۔ اس کے لیے خدا نے ایک مستقل اور کیا کہتے ہیں کہ زبردست قسم کا برہ دے دیا، وہ قربان کر دیا۔ اب چونکہ مستقل برہ اور وہ قربانی کے بعد بھی زندہ قربانی ہے، تو اس لیے اب ہمیں دوسری قربانیوں کی ضرورت نہیں۔ تو یہ کہنا ہے کہ بچڑے اور بیل کی جی جی، اب یہ کہنا ہے کہ جی وہ کفارے کا شاگردوں کو پتہ نہیں تھا، شاگرد سارے یہودی بیک گراؤنڈ سے تھے، وہ جانتے تھے، ان کو پتہ تھا، اور وہ خود بھی یہ ساری رسومات اور یہ ساری چیزیں اپنے بچپن سے ہی اوائل عمری سے ادا کرتے آ رہے تھے۔ اچھا، رسولوں کی منادی آپ دیکھ لیں کہ وہ تو منادی اسی بات کی کر رہے ہیں، اس میں کفارے کا بھی ذکر ہے، ایمان کا بھی ذکر ہے، گناہوں کی معافی کا بھی، ساری باتوں کا۔ اعمال 5 باب 29 سے 31 آیت۔
ہاں، پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا، یہ جب ان کو منع کیا گیا، لوگوں نے، یہودیوں نے پکڑ کر ان کو مارا، کوٹا اور منع کیا کہ خبردار آئندہ یسوع مسیح کا نام لے کر منادی نہیں کرنا، تو پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا، جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا، اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے داہنے ہاتھ سے سربلند کیا، تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے، اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں، اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی وہ کفارے سے واقف نہیں تھے، مطلب وہ تو کلیئرلی اس بات کے جو ہے بڑی کلیئر منادی یہی تھی، اور اسی منادی سے تو ان کو منع کیا جا رہا تھا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی جو اعتراض کیا جا رہا ہے، دراصل اس اعتراض کا بھی یہ مطلب ہے کہ یہ کرسچنز کو اس کفارے اور اس ہمیشہ کی زندگی کی منادی سے منع کرتے۔ اعتراض کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشرائز کر کے یا ظلم کر کے تشدد کر کے ان کو اس کام سے روکا جائے۔ یسایہ 53 باب میں مسیح یسوع کی صلیبی موت، کفارہ، گناہوں کی معافی، ایک ایک چیز تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ صحیح۔ بلکہ پولس کے آنے سے پہلے یہ عقیدہ بن چکا تھا جو پہلا کرنتھیوں اس کے 15 باب کی 3 اور 4 آیت میں موجود ہے۔ ابھی میں نے پڑھ کے بھی سنایا تھا کہ جو بات مجھے سب سے پہلے پہنچی میں نے تم تک پہنچا دی۔ ٹھیک۔ تو یہ تو عقیدہ بن چکا تھا اور سرکولیٹ کر رہا تھا، پولس کے آنے سے پہلے یہ عقیدہ سرکولیٹ کر رہا تھا، اور وہ اعتراف کرتا ہے کہ جو بات مجھے پہنچی میں نے سب سے پہلے تم کو پہنچا دی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ کنسائز خوشخبری تو یہ پہلے سے موجود تھی، پولس نے وہی پھیلائی ہے۔ تو کیسے کہتے ہیں کہ شاگردوں کو معلوم نہیں تھا؟ پولس نے شاگردوں ہی سے سنا اور کولیبوریشن کے ساتھ ہی کام کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ پولس نے کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنائی تھی، وہی بات کر رہا تھا جو باقی شاگرد کر رہے تھے۔ بلکہ میرا خیال ہے جب وہ تبدیل ہوا تھا تب بھی وہ سب سے پہلے بھائیوں ہی کے پاس، یعنی شاگردوں یا رسولوں کے پاس گیا تھا بتانے کے لیے اور ان سے پوچھنے کے لیے۔ دوسرا سوال کہ شریعت سے چھٹکارے کی کہانی جو ہے یہ شاید پولس نے بیان کی ہے، تو شاگرد یہ کام کر نہیں تھا اس لیے بھی اس کو چننا ان کی مجبوری، یہ بات بھی نہیں ہے۔ شریعت کو آپ سمجھتے نہیں ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 کہ مسیح یسوع نے شریعت کو منسوخ نہیں کیا بلکہ پورا کیا۔ ٹھیک۔ پورا کرنے کا مطلب ہے کہ ہر ایک کام جو شریعت نے فرض ٹھہرایا تھا مسیح یسوع نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ٹھیک، پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ جبکہ دیگر انسانوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اس شریعت کو 100% اپنی زندگیوں پر پورا کر سکیں، مشکل ہو جاتا تھا۔ شریعت میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن لوگوں میں خامی تھی کہ وہ اس پر پورا نہیں ہوتا تھا۔ اب آپ جو کہتے ہیں کہ شریعت منسوخ ہوئی ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ شریعت 6 قسم کی ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں، چونکہ پہلی شریعت اورل لا، زبانی شریعت، روایات پر مبنی تھی، ٹھیک، جو سینہ بسینہ لوگوں سے منتقل ہوتی تھی، آتی تھی۔ بعد میں اس کو تحریری صورت میں انہوں نے کر لیا، لیکن پہلے زبانی آتی تھی۔ نمبر 2 سیکریفیشل سسٹم کے لاز تھے، یہ بھی ختم ہو گئے۔ اب ان کے ختم ہونے میں بھی آپ یہ سمجھیں کہ منسوخ کے معنوں میں نہیں، صحیح، فلفلمنٹ کے معنوں میں۔ جی، فلفلمنٹ کے، ویری گڈ، آپ نے اچھا لفظ دے دیا۔ اچھا، کہ جو کفارہ دیتے تھے اب کفارہ دائمی کفارہ ہو گیا، اب سال بہ سال کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ان کی تکمیل ہو گئی ہے تو پھر اب ان کو دوبارہ دہرانے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ایسا کہا جائے کہ پہلے یہ ایک ریہرسل کے طور پہ یہ چیزیں کی جاتی تھیں، یا ایک فور شیڈو تھا کہ ایک دائمی چیز آنے والی ہے یا ہونے کو ہے۔ میں اس کو اور بہتر کر دوں کہ مسیح یسوع کا کفارہ اور قربانی ایک بینچ مارک تھا۔ ٹھیک، یاد رہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ مسیح نے کفارہ ایسے کیوں نہیں دیا جس طرح اولڈ ٹیسٹامنٹ میں؟ بھائی بینچ مارک جیزس کی قربانی ہے، وہ نہیں ہے۔ وہ آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ ایک فور شیڈو تھا، اصل قربانی تو یہ آپ نے اس کو چیک کرنا۔ صحیح۔ اچھا، تیسری قسم کی شریعت سیریمونیل لاز، یہ تقریباً 600 کے قریب یہ لاز تھے۔ ٹھیک، 600 کے قریب تھے، ان کو ختم کر دیا۔ تو
اب میں چونکہ میرا ٹاپک شریعت نہیں ہے کہ میں اس کی بھی ڈیٹیل میں چلا جاؤں اور ہمارا ٹائم اسی پہ ختم ہو جائے. 5واں ایتھیکل لاز، یہ کبھی نہیں ختم ہو سکتے. جیسے 10 احکام وہ آج بھی چل رہے ہیں. مثلاً اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ تھا کہ تو زنا نہ کرنا، تو جھوٹی گواہی نہ دینا، تو چوری نہ کرنا. تو کیا نیو ٹیسٹمنٹ میں یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ اب آپ چوری بھی کر سکتے ہیں، آپ زنا یہ فضول باتیں ہیں. تو یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا، پھر 5ویں قسم کی قربانی ہے سول لاز. اس میں کچھ ہو سکتا ختم ہو گئے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے وہ ضروری ہے، تو وہ بھی ختم نہیں ہو سکتے. اچھا، صحیح. 6ٹھی شریعت ہے ضمیر کی شریعت. خدا نے یہی شریعت جو ہے اس کا ایک سافٹ ویئر انسان کے ضمیر میں، اس کے دماغ میں، یا جسے ہم چھٹی حص بھی سم ٹائم کہتے ہیں. چھٹی حص کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہ ضمیر ہی آپ کو گائیڈ کرتا ہے، ملامت کرتا ہے یا بتاتا ہے، ملامت کرتا ہے، یا کبھی خوشی کا اظہار کر دیتا ہے، یا کبھی یس کہہ دیتا ہے، آپ تائید کر دیتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کیا. تو ہمارے ضمیر کے اندر شریعت ایک ہے، تو بھی خدا نے مناسب جانا کہ ریٹن شریعت ہو تاکہ ہر کوئی اس سے گائیڈنس لے سکے. تو اس طرح یہ کہنا کہ اچھا یہ ضمیر کی شریعت بھی ختم نہیں ہو سکتی، یہ تو آپ کے دماغ کے اندر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سم ٹائم آپ نے بائبل نہ بھی پڑھی ہو، جو لوگ بائبل نہیں بھی پڑھتے ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر غلط کام ہو گیا تو خود ان کا ضمیر ان کو ملامت کر رہا تھا کہ آپ نے غلط کام کر دیا. تو اس کا مطلب کوئی شریعت ان کے دماغ کے اندر ہے. تو اس طرح ایک کھلا چھٹا دے دینا کہ جی شریعت منسوخ ہو گئی، ایسا نہیں ہے. بائبل کو پڑھیں، بائبل کیا کہتی ہے. تو بائبل جس طریقے سے کہہ رہی ہے آپ کو اس طریقے سے ماننا چاہیے. ٹھیک. اچھا، یہ جو ہے ساحل بسمتی کی آئی ڈی پر وہ حوالہ دیتے ہیں یا دیتی ہیں عثمان احمد صاحب کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ پولس رسول خود ساختہ رسول تھے، کیونکہ یسوع مسیح نے تو صرف 12 رسولوں کو مقرر کیا تھا، انہیں چنا تھا. اگین یہ مسکنسیپشن ہی ہے عثمان احمد صاحب کی. یہ عثمان احمد صاحب کو میں جانتا ہوں، ملے ہیں مجھے، میں نے جب اسلام آباد میں ڈیبیٹ کی تھی تو وہاں پہ تھے. پھر اکثر میری ڈیبیٹس پہ یہ کچھ کمنٹس بھی کرتے رہتے ہیں، کچھ پوسٹیں لگاتے رہتے ہیں. بہرحال وہ لرنر ہے. ابھی بات یہ ہے کہ مسیح نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اب میں نے 12 رسول کر لیے تو اور کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہا. 12 کا بھی مطلب سمجھ لیں. ویسے تو مسیح کا پورا کراؤڈ شاگرد تھا، اس میں سے 12 چن لی، 70 چنے، 70 میں سے 12 میں سے بھی 3 اسپیسیفک تھے. یہ 12 یا 12 میں سے 3 کا مقصد یہ تھا کہ ان کو خاص ٹریننگ دی تھی. لیکن وہی ٹریننگ کتاب مقدس کی صورت میں ہم تک بھی پہنچتی ہے کہ انہوں نے کیا سیکھا، ان کی تعلیمات سے ہم واقف ہو گئے. لہذا رسالت کا آفس ختم نہیں ہوا، اس کی ضرورت ہے اب بھی جاری ہے. تو کہہ دینا کہ 12 میں 13واں نہیں ہو سکتا تھا، 14واں نہیں ہو سکتا، میں کہتا ہوں 1,00,000 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں رسول، کیونکہ ابھی تک انجیل دنیا کے کونے کونے میں پہنچی نہیں ہے. اور جب تک انجیل دنیا کے کونے کونے تک ہر شخص تک نہیں پہنچے گی، اس وقت تک مسیح کی آمد ثانی ممکن نہیں. تو اگر انجیل کو پہنچانا ہے تو آپ کو رسولوں کی ضرورت ہے، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ چرچ کے اندر یہ آفس اب بھی موجود ہے. تو یہ کہنا جی کہ 12 رسول ہی چنے تھے. ارشاد اعظم کے اندر جب مسیح یسوع نے کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور جو باتیں میں نے تمہیں بتائیں یہ سب ان کو سکھاؤ. اور ایک بات اور کہی، وہ کہا اینڈ میں جو باٹم لائن ہے اس کو بھول جاتے ہیں کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. تو جو مسیح کے 12 شاگرد تھے وہ تو اپنی خدمت پوری کر کے چلے گئے، تو مسیح کن کے ساتھ ہے؟ مسیح آج ہمارے ساتھ. آج جتنے رسالت کا کام کر رہے ہیں، مشن کا کام کر رہے ہیں، مسیح ان کے ساتھ ہے. ایون ہمارے بعد بھی جو رسول ہوں گے، جو مسیحیت کو پھیلانے کا کام، مشنری ورک کریں گے، مسیح ان کے ساتھ ہے. ٹھیک. اچھا، اس آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. اپنی پوسٹ میں وہ حوالہ دیتے ہیں ایک اور شخص کا، جعفر حسین الوی صاحب کا، اور یہ کہتے ہیں کہ مقدس پولس رسول کیونکہ یسوع المسیح کے ساتھ نہیں رہے تھے جب حضرت یسوع المسیح جو ہیں وہ دنیا میں تھے، 3.5 سال وہ دنیا میں رہے، تو کیونکہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہے تھے تو مقدس پولس رسول نہیں بن سکتے.
کہ ملاقات نہیں ہوئی جی، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوئی تھی یا وہ ان کے ساتھ رہے نہیں تھے، تو پھر اس لیے ان کو رسول کہنا مناسب نہیں. جو ملاقات والا کانسیپٹ ہے نا، یہ اسلامی کانسیپٹ ہے. ٹھیک. کہ جو صحابہ کرام تھے، صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کم سے کم ایک دفعہ حضرت محمد سے اس کی ملاقات لازمی ہو حالت ایمان کے اندر. اچھا ٹھیک. تو وہ ایمان لانے کے بعد، ہاں مطلب وہ صحابی کہلا سکتا ہے. صحیح. تو ہمارے ہاں یہ سلسلہ نہیں ہے. ٹھیک. ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہے کہ ان تعلیمات کا پتہ ہونا چاہیے اور اس بات کی شورٹی ہونی چاہیے کہ اس کو خدا نے اس کام کے لیے بلایا، مخصوص کیا ہے، مخصوص کیا، چنا. اور وہ بعد میں بھی رسولوں کے چلے جانے کے بعد بھی خدا نے کئی لوگوں کو چنا اور چنتا رہے گا جب تک یہ سلسلہ جاری ہے. یہ سلسلہ تو ختم نہیں ہوا. تو ویسے ان کی غلط فہمی ڈبل ہے. ایک غلط فہمی ان کی یہ کہ اس کی ملاقات نہیں ہوئی، اس کی ملاقات ہوئی، بالکل ملاقات ہوئی، انکاؤنٹر ہوا باقاعدہ دمشق کی راہ پر. تو ساؤل کو مسیح یسوع نے کہا کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو مسیح نے اپنا تعارف بھی کروایا کہ میں فلاں ہوں. تو اس کو سمجھ آ گیا، مسیح نے اس کے ذہن کو روشن کر دیا، اور پھر وہ 2 سال کے لیے عرب میں رہا. وہاں پر مسیح یسوع نے اس کو سکھایا. تو یہ کہنا کہ مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، وہ جو عرب میں اس کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ یہ میں نے کسی انسان یا کسی خون اور گوشت سے صلاح نہیں دی. اشارہ کہ کسی انسان نے مجھے مشورہ نہیں دیا، کسی انسان نے مجھے ٹیچ نہیں کیا. تو پھر مسیح یسوع نے ان کو ٹیچ کیا. صحیح. اور وہی وہ ٹیچ. اس لیے پولوس کے ذہن کو اس طریقے سے خدا نے روشن کر دیا تھا کہ وہ جو کچھ کہتا تھا وہ الہام ہی تھا. تو وہ باقاعدہ رسول تھا. اور یہ کہنا کہ اس کی ملاقات نہیں، ملاقات ہوئی ہے. لیکن دوبارہ بتا دوں کہ ملاقات نہ بھی ہو، لیکن نام لے کر مسیح اس کو بلائے رسول ہونے کے لیے، تو مسیح اس کو بلا سکتا ہے اور وہ رسالت کا عہدہ پا سکتا ہے. ٹھیک. پروفیسر صاحب بہت شکریہ. آج بھی آپ نے بہت مدلل طریقے سے ہمیں ان تمام سوالات کے جو آپ سے کیے گئے ان کا جواب دیا، اور ناظرین تک ہم نے کوشش کی کہ ہم حتمی سچائی کو پہنچا سکیں. سوالات بہت سارے اور جوابات بھی دینے کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے. اسی طرح سے ہمیں لکھتے رہیے. مقدس پولس رسول کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گے کہ جس طرح سے ان کی زندگی تبدیل ہوئی اور اس کے بعد جس دلیری سے انہوں نے مسیح کی خوشخبری کو پھیلایا اور پہنچایا، آج ہر مسیحی کی یہی خواہش اور دعا ہوتی ہے کہ اسی طرح سے اس کی زندگی تبدیل ہو اور وہ دلیری سے مسیح یسوع کی خوشخبری کو دوسرے لوگوں تک شیئر کرنے والا ہو. آپ سب کے لیے دعائیں، بہت سارا پیار. اور آخر میں یہی کہیں گے کہ سچائی کو جانیے، سچائی کو کھوجیے، سچائی کو سمجھیے، سچائی کو پرکھیے اور سچائی کو سننے کا حوصلہ اور برداشت اپنے اندر پیدا کیجیے. پروگرام سے مجھے اور پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو اجازت دیجیے. ہمیں لکھتے رہیے، ہم سے رابطہ رکھیے. اسی کے ساتھ خدا حافظ.